बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज टॉपिक ये है कि इस्लामियात में जो आपकी ग्रिप वीक है उसको कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे आप। तो उसके लिए कुछ बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ, बेसिक नॉलेज और कुछ टेक्निक आपको बताऊंगा इसमें, ताकि आपके इस्लामिया पे मार्क्स अच्छे आ जाए। ये देखें कि ये जो चार मेन सब्जेक्ट है उसमें उर्दू है, इस्लामियत है, पाक स्टडी है, इंग्लिश है। इस पे 3 लेक्चर ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ। इन पे बाकी सब्जेक्ट पे अभी मेरा इस्लामियत का रहता है। तो इस पे कैसे आप अपनी ग्रिप स्ट्रॉन्ग करेंगे। बेसिक जो छोटे छोटे जो अल्फाज है ना, सबसे पहले आपको उनका मीनिंग आना चाहिए। और वो चंद एक अल्फाज है, हाफ पेज है। जैसे ला, ला मीनिंग होगा नहीं। ला आबुदो, नहीं मैं इबादत करता। ठीक है, अगर आबुद की जगह ताबुदु आ जाएगा ना, ते आ जाएगी, तो तू आ जाएगा। ला ताबुद, नहीं तू इबादत करता। अच्छा, माँ मैंने जो भी होता है, माँ मैंने नहीं भी होता है। मसलन माँ ताबुदुन, तुम इबादत नहीं करते। ठीक है। माँ अना बिकारी, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। वाव जहां पे आ जाए वहां की इसका मीनिंग होता है और अगर छोटी ये आ जाए तो उसका मीनिंग होगा मेरा, मेरी। जैसे सलाती, छोटी ये मेरी नमाज। और अगर का आ जाए, का मीनिंग होगा तेरा। जैसे सलातु का, तेरी नमाज। युकज़िबु, वो झुटलाता है। अगर या लगेगा ना तो इसका मीनिंग वो होगा। युकज़िबु, वो झुटलाता है। अगर होगा तुकज़िबु, ता लग जाए तो तू झुटलाता है। अगर होगा उकज़िबु, मैं झुटलाता हूं। अलिफ लग जाए मैं। अगर नून लग जाए नुकज़िबु, तो हम झुटलाते हैं। ये छोटे छोटे अल्फाज है, याद रखिए। कुल कह दो, एक के लिए। अगर होगा कुलू, ये प्लूरल है, तुम सब कह दो। या अय्यु, ए। अंत, अंत मीनिंग होगा तू। अना मीनिंग मैं। इन्ना, इन्ना मैंने बेशक। अंतुम, तुम सब। अंतुम, तुम सब। लकुम, लाम मैंने लिए, कुम मैंने तुम्हारे। लकुम, तुम्हारे लिए। दीनुकुम, कुम लग जाए ना, तुम्हारा तुम सब होता है। दीनुकुम, तुम सब का दीन, तुम्हारा दीन। इस तरह लकुम मैंने बताया था तुम्हारे लिए, तो ली जब लग जाए, छोटी ये लग जाए तो मेरे होता है। ली, मेरे लिए। अन, आइन से, अन मैंने से। मन, मन मीनिंग जो। अला, पर, किसी चीज के ऊपर। फवैल, फा लग जाए ना तो इसका मीनिंग होता है बस। फवैल, पस बर्बादी है। फसली, पस नमाज पढ़। हुआ, हुआ मुजक्कर के लिए आता है वो, ही यानी होता है। हिया मुअन्नस के लिए आता है वो, यानी शी। मा यू मरून, जो हुक्म दिया जाता है, ये उसकी एक मारूफ होता है, एक मजहूल। तो ये मजहूल बन गया, मैं वो भी आपको अभी समझाता हूँ। अलैकुम, तुम पर। अल्लाजीना, वो लोग हैं जो, वो लोग हैं जो। या अल्लाजीना, वो लोग जो। खलक तू, मैंने पैदा किया। और अब मैं बताता हूँ कि मजहूल ऐसे बनता है, खुलिक तू, पेश लग गई। खुलिक तू, मुझे पैदा किया गया। खलक ना जब लग जाए हम होता है। खलक ना, हमने पैदा किया। इसकी एग्जांपल ऐसे समझाऊं, ज़ाराबा, उसने मारा। ज़ुरीबा, उसे मारा गया, यानी उसकी पैसिव वॉइस बन गई। हाजा मीनिंग ये, मुजक्कर के लिए। हाजी मीनिंग ये, मुअन्नस के लिए। बा जब लग जाए ना, साथ होता है। जैसे बिल्लाही, अल्लाह के साथ। ठीक है, बा जब किसी के साथ आ जाता है। अच्छा, अभी आप ये थोड़ा सा ध्यान में रखिए कि कुरान इस्लामियत में मार्क्स लेने के लिए आपको तकरीबन 50 के करीब कुछ कुरान और हदीस के हवाले ले लें, उनको आप याद कर लें। ये तकरीबन जो भी क्वेश्चन आएगा ना उसमें फिट हो जाएंगे। तो वो अगर आपसे बनेगा ठीक है, नहीं तो मुझे बताएंगे, मैं आपको तैयार कर दूंगा। वो तैयार करके हेडिंग उसमें हर एक जगह में आप उसमें ऐड करते जाएंगे ना, उससे कंसर्न आपके बेहतरीन नंबर आ जाएंगे। क्योंकि इस्लामियत में नंबर लेने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप उसमें मैक्सिमम कुरान हदीस के हवाले दें, पहली। नंबर 2, दो इसकी तकनीक है। दूसरी तकनीक है कि आप जो भी क्वेश्चन लिखें आप उसकी हेडिंग्स बना के लिखें। एक तो हेडिंग में याद करना आसान हो जाता है, दूसरा ये फायदा होता है कि मार्क्स पूरे आ जाते हैं। एग्जाम्पल, क्वेश्चन आ गया जी, फरिश्तों पे नोट लिखना है। अब इसकी मैं हेडिंग आपको बता रहा हूँ। आप पहले मशहूर फरिश्तों के नाम लिख दें। वो तकरीबन 15 फरिश्ते बड़े मशहूर हैं। उनका कद काठ, उनके पर, उनकी ड्यूटीज़, उनकी तादाद,
ان کی طاقت، ان کے اڑنے کی رفتار، پھر دوزخ جنت کے فرشتے، ان کی خصوصیات، پھر فرشتوں کی عبادت، کیونکہ فرشتوں کی عبادت مختلف ہے. اگر کوئی رکوع میں تو صرف رکوع کرتے ہیں، سجدے میں تو صرف سجدہ کرتے ہیں، قیام ہے تو صرف قیام کرتے ہیں، جو جن کے ذمہ ڈیوٹی صرف وہ کرتے ہیں اور کوئی کام نہیں کرتے. پھر ہاروت ماروت کا بھی اس میں بتا دیں. اس پہ آلریڈی میرا ایک لیکچر میرے یوٹیوب چینل پہ موجود ہے، فرشتوں کی حیرت انگیز خصوصیات کے نام سے. اسی طرح اگر آ جاتا ہے آسمانی کتابیں، تو اس میں آپ تورات، انجیل، زبور، ان میں کیا کچھ لکھے، ان کی تعلیمات کیا ہیں، ان کی تعلیمات کیا، قرآن پاک کی تعلیمات کیا ہیں، اس پہ بھی آلریڈی ایک لیکچر میرا ہو چکا ہے. تو اس میں اس کی تمام ڈیٹیل موجود ہے، کیونکہ عام کتابوں میں قرآن کا تو لکھا ہوا ہے، تو آسمانی کتابوں کا جب ذکر ہے تو یہ نہیں لکھا کہ تورات میں کیا لکھا ہے، انجیل میں کیا لکھا ہے، زبور میں کیا لکھا ہے. اس طرح اگر حقوق العباد آ جاتا ہے کوشچن، اب حقوق العباد کوشچن سب سے آسان ہے، آپ اس میں تمام کے حقوق لکھتے جائیں. مثلا استاد کے حقوق کیا ہیں، والدین کے کیا ہیں، طالب علم کے حقوق کیا ہیں، دکاندار کے کیا ہے، بھائی بہن کے کیا ہے، بیٹا بیٹی کے حقوق کیا ہیں، رشتہ داروں کے حقوق کیا ہیں، ہمسایوں کے حقوق کیا ہیں، شہریوں کے حقوق کیا ہیں، ماتحتوں کے حقوق کیا ہیں، افسروں کے حقوق کیا ہیں، گاہکوں کے حقوق کیا ہیں. اچھا، یہ جو بھی میں بتا رہا تھا آسمانی کتابوں، اس میں ایک چیز بتا دوں کہ جیسے اگر قرآن پاک کا آپ نے ذکر کرنا نا، تو اس میں کچھ ہیڈنگز آپ کو بتا رہا ہوں، اس کے انڈر قرآن پاک کا جب آپ لکھیں گے تو زیادہ بہتر ہو جائے گا. مثلا پہلا یہ اس میں کہ قرآن پاک جو کلام الہی ہے یا مخلوق الہی ہے، یہ بتانا بڑا ضروری ہے. پھر قرآن ہے تو کلام الہی، لیکن اس کو آپ نے پروف کرنا ہے نا. پھر قرآن کے اعداد و شمار، بہت زبردست انفارمیشن قرآن میں جو ہے نا رکوع اس کے بارے میں آپ لکھ سکتے ہیں، کتنی دفعہ یعنی اس کا ذکر آیا ہے، سجدوں کا کتنی دفعہ ذکر آیا ہے، اس کی آیات کتنی ہیں، 19 کے ہندسے کی قرآن پاک میں خصوصیات کیا ہیں. اس طرح خدا کی کتاب کے بارے میں مزید کوئی ایسی انفارمیشن جو بالکل نایاب ہو، اور وہ ساری کی ساری میرے ارلی لیکچر پہ موجود ہے، جس میں نے کہا تھا قرآن پاک کی خصوصیات کے بارے میں لکھا ہے. پھر اس کے بارے میں سائنسی دلائل، اس کی برکتیں، اس کے پڑھنے کے آداب، اس کے بارے میں عقلی دلائل، یہ پورا میرے چونکہ چینل پہ موجود ہے، اس لیے میں آپ کو اس ہیڈنگ بتا رہا ہوں کہ آپ وہاں سے سن سکتے ہیں کہ قرآن پاک کو یہ پروف کیا میں نے عقلی دلائل سے کہ قرآن پاک اللہ کی ہی کتاب ہے، کسی انسان کی بنائی ہوئی کتاب نہیں ہے. اچھا، اس طرح اگر اسلامیات میں بیسک انفارمیشن، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ الفاظ کے آپ کو میننگ آنا چاہیے، تو آپ کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے اس کا بیسک خلاصہ آپ کو ضرور آنا چاہیے. یعنی آپ کو چھوٹی چھوٹی باتیں ساری پتہ ہونی چاہیے، فنگر ٹپس پہ ہونی چاہیے. مثال کے طور پہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم 571 میں پیدا ہوئے، آپ کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ آپ کو لے گئی، 6 سال کی عمر میں آپ کی والدہ فوت ہو گئیں، 8 سال کی عمر میں آپ کے دادا فوت ہو گئے، ان کے نام بتاتے جائیں. 12 سال کی عمر میں آپ نے شام کا سفر کیا حضرت ابو طالب کے ساتھ، ٹھیک ہے. 16 سال کی عمر تھی تو وہ جو حرب فجار ہوئی تھی اس کا ذکر ہو جائے گا. 25 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہو گئی. 32 جب ایج تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جانے لگے، جو ہے نا وہاں پہ اس کائنات کی تخلیق پر غور و فکر کرتے ہیں. 33 سال کی عمر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب آنا شروع ہو گئے. 40 سال کی عمر میں بعثت ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کر دیا. اور اس کے بعد یہ 13 سال جو ہے نا مکہ مکرمہ میں رہے. 51 جب آپ کی ایج تھی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج کرائی، وہ پورا ایک واقعہ ہے. 53 جب ایج تھی تو مدینہ کی طرف ہجرت کی، ہجرت کا پورا واقعہ ہے. 1.5 سال مدینہ میں گزرا، تو جب ہجرت کی تو وہاں سے جو سال شروع ہوتا ہے اس کو ہجری سال کہتے ہیں. 1.5 سال تھی تو اس وقت خانہ کعبہ قبلہ تبدیل ہو گیا کہ پہلے بیت المقدس تھا تو پھر خانہ کعبہ آ گیا. 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوئی، 3 ہجری میں غزوہ احد ہوئی، 5 ہجری میں غزوہ خندق ہوئی. 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا مدینہ کی طرف، مکہ کی طرف سفر کیا تھا، کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ ادا کرنا چاہتے تھے. تو پھر وہ درخت کے نیچے جو ہے نا وہ پورا ایک واقعہ ہے، بیعت لی گئی، بیعت رضوان جس کو کہتے ہیں. 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا. 9 ہجری میں حج فرض ہوا. 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، اور 11 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہو گئی. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو پتہ ہونی. اسی طرح اگر یہ کوشچن آ جاتا ہے کہ جی وطن سے محبت، یہ بھی اسلامیت میں کوشچن ہے، تو اس میں ہیڈنگ بنا کے لکھے جیسے وطن سے محبت کیوں کریں. یہ پورے آلریڈی لیکچرز میں میرے اس میں موجود ہے کہ وطن نے ہمیں سب کچھ، جو کچھ ہمارے پاس ہمیں وطن نے دیا. پھر محبت کیسے کرے، اس کے آداب کیا ہوتے ہیں، اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، پھر اس کے بارے میں اسلامی حکام کیا ہیں، پھر آپ کا رول بطور طالب علم اس میں کیا ہو سکتا ہے. اگر آپ والدین ہیں تو بطور والدین آپ کا کیا رول ہے، بطور شہری کیا رول ہے، بطور مسلمان آپ کا کیا رول ہے، بطور استاد کیا رول ہے، بطور ملازم کیا رول ہے، ٹھیک ہے. اور وطن کے لیے جان دینے والا پھر شہید کیوں ہوتا ہے، اور جنگ میں جو بچ کے آ جائے تو وہ غازی کیوں ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ ساری چیزیں آپ
وطن سے محبت میں لکھ سکتے ہیں. یعنی جیسے میں نے بتایا تھا کہ ہیڈنگ کر کے لکھے. اس طرح صفائی اور صحت و صفائی کوشچن آ جاتا ہے، یہ بھی اسلامیت. تو اس میں آپ ان کے بارے میں ایک تو قرآن و حدیث میں جو آیات ہیں احادیث ہیں وہ اس پہ لکھ سکتے ہیں. نمبر 2 آپ اس میں 5 چیزوں کو فوکس کریں. طہارت فکر یعنی ہمارے دماغ خیالات پاک ہو، دل کی سوچیں پاک ہوں. طہارت جسم، طہارت لباس، طہارت اخلاق، طہارت مکان. یہ سب آپ جب لکھیں گے اس کی ڈیٹیل میں، جیسے طہارت مکان اس میں مطلب ہے کہ آپ نے ہر جگہ صاف رکھنی ہے. آپ جہاں بیٹھے ہیں، جس اسکول میں ہیں، جس شہر میں ہیں، جس گھر میں ہیں، جس صوبے میں ہیں، جس ملک میں ہیں، جس دنیا میں ہیں، سب کو صاف رکھنا ہے. ٹھیک ہے. تو پھر طہارت کے فائدے کیا ہوتے ہیں یہ آپ اس میں لکھیں گے تو آپ کی صحت و صفائی بہت زبردست مضمون ٹاپک بن جائے گا. اسی طرح اگر آخرت کا آ گیا تو آپ لکھیں گے کہ زندگی اور موت میں فرق کیا ہے، موت کی تکلیف کیا ہوتی ہے، قبر کے سوالات کون کون سے ہوں گے، قبر کا عذاب کیا ہوگا، پھر یوم حشر کی گرمی کیسی ہوگی، کون اس خدا کے عرش کے سائے میں ہوگا، کس قسم کے لوگ ہوں گے. جنت کا ذکر کر دیں کیسی ہوگی، جہنم کا ذکر کر دیں کیسا ہوگا. پھر جہنم میں 7 طبقات ہیں، تو 7 طبقات کون کون سے ہیں، کس طبقے میں کون سے لوگ ہوں گے بتا دیں. پھر عقیدہ آخرت کی انسانی زندگی پر اثرات کیا ہوتے ہیں. اس میں ایک یہ بھی چیز ایڈ ہو جائے گی قیامت کی علامات کیا آپ وسلم نے بتائی ہوئی ہیں، یہ سارا آخرت کے اندر آ جائے گا. کتنا زبردست مضمون آپ کا بن جائے گا. اس طرح اگر ختم نبوت پہ آ گیا، ان سب چیزوں پہ آلریڈی میرے لیکچر سب کے موجود ہیں کہ خاتم النبیین کا معنی کیا ہے. کیونکہ اگر آپ سلام ہم یہ کہتے ہیں آپ سلام آخر میں آئے تو آخر میں آنا تو کمال نہیں ہوتا، تو پھر کمال کیا ہے. ٹھیک ہے. کیا کوئی انسان عبادت سے نبی بن سکتا ہے. پھر جھوٹے مدعیان نبوت جو ہے ان کا ذکر کریں کون کون سے ہیں، نبی کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں، نبی دور کی ڈیمانڈ کے مطابق اس کے معجزات ہوتے ہیں تو وہ کون کون سے، کس نبی کو کون سا معجزہ ملا، اس دور کی کیا ڈیمانڈ تھی. پھر نبی کا جو دعویٰ وہ عالمگیر ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. آپ سلم کا دعویٰ کم از کم عالمگیر ہے. پھر نبیوں کے سلسلہ نبوت کی ختم ہونے کی وجوہات اس میں لکھ سکتے ہیں کہ آخر کیوں ختم ہوا ہے، ہمیشہ کے لیے قیامت تک کیوں نہیں چلا. قرآن و حدیث کے حوالے اس میں ڈال دیں. پھر تورات، انجیل، زبور میں ختم نبوت کے کیا فرامین ہیں، نبی کی ضرورت کیوں ہوتی ہے. یہ ساری ہیڈنگ کے ساتھ دیکھا کتنا زبردست بن جائے گا. اس طرح اگر توحید کا آ گیا تو آپ توحید میں لکھیں توحید کا معنی اور مفہوم، اس کی اقسام، کیونکہ توحید کی بھی اقسام ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے، سب پیغمبروں نے کیا تبلیغ کی تھی. ٹھیک ہے. دور حاضر کے تقاضے کیا ہیں، پوری مکی زندگی تبلیغ توحید کی کیا وجہ ہے، اس کے تقاضے. اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو کیا ہوتا ہے. قرآن و حدیث کی جو آیات ہے حدیث ہے وہ اس میں مینشن کر دیں. اس کے فائدے کیا ہوتے ہیں، بندہ در در جھکنے سے بچ جاتا ہے. یہ سب اس پہ لکھے. اس طرح اگر نماز کے بارے میں آ گیا تو نماز کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے، قرآنی حکام اس بارے میں کیا ہے، اس کی شرائط کیا ہوتی ہے، کیونکہ نماز کی بھی شرائط ہے نا. ایسے تھوڑی کو آپ ایک دم اٹھے دل کی اور شروع کر دی پڑھنا، اس کی شرائط ہوتی ہیں. آپ نے پہلے کیسے پاک صاف ہونا ہے، وضو کرنا، فلاں فلاں، اور اس کے فرائض کیا ہیں، اس کی اقسام کیا، کیونکہ نماز کی بھی اقسام ہے. ہمیں اقسام کا ہی اندازہ میں سے 5 نمازوں کا صرف پتہ ہے. ٹھیک ہے. تو آداب اس کے کیا ہوتے ہیں، نماز کے اثرات پھر کیا ہوتے ہیں انسان کی زندگی پر، دنیا پر، آخرت پر کیا اثرات ہیں. نماز قائم کرنا جو لکھا ہے تو نماز قائم کرنا کیا ہوتا ہے، یہ بے نمازی اگر ہے انسان تو اس پر عذاب کیا ہوگا. ٹھیک ہے. دنیا میں اس کا کیا عذاب ہے، آخرت میں کیا عذاب ہے، اور اگر نمازی انسان تو اس کا اجر اس کو کیا ملے گا. اسی طرح اگر والدین کے حقوق کی بات ہے تو والدین کے فرائض کیا ہیں، والدین کے حقوق کیا، دونوں مینشن کریں. اس کے بارے میں قرآنی آیات مینشن کر دیں. حدیث کی روشنی میں والدین کے بارے میں کیا بتایا گیا ہمیں، اور اگر کوئی والدین سے بدسلوکی کرتا ہے اس کا انجام کیا ہوگا، اور اگر اچھا سلوک کرتا ہے تو اس کا اجر کیا ملے گا. جدید دور کے تقاضے کیا ہیں، بہت امپورٹنٹ یہ چیز. خدمت کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، کیسے خدمت کر سکتے ہیں والدین کی، اور اگر والدین کافر ہوں تو کیا آپ ان کی بات مانیں گے، یہ بھی کوشچن آئے گا. ٹھیک ہے. اور اگر وہ فوت ہو گئے ہیں تو ان کی وفات کے بعد ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں، ہم اس میں بھی مینشن کریں گے. اب ایسے ہی میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن پاک کی آیات ڈھونڈنی اگر کسی کے بارے میں، مثال طور پہ دیکھیں عذاب قبر ہے تو عذاب قبر کے بارے میں یہ قرآن پاک میں اینڈ میں یہ چیزیں لکھی ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 27 میں عذاب قبر کا ذکر ہے، سورۃ المومن آیت نمبر 46، البقرہ 54، آل عمران 169 سے 171، النساء 97، الانعام 62، الاعراف 40 اور 41، المؤمنون 100 آیت، السجدہ 11 نمبر، سورہ قاف آیت نمبر 3، سورہ نوح 25. بہت ساری آیات ہیں، میں نے چند ایک بتا دی ہیں. اس طرح اگر آپ نے آیت ڈھونڈنی ہے کہ جی خرچ فی سبیل اللہ تو اس میں سورہ بقرہ اس کی آیت نمبر 3 ہے، 177 ہے، 195 ہے، 215 ہے، 219 ہے، 245 ہے، 254 ہے، 261، 262، 265،
267, 271, 272, 274, یہ سب آیات خرچ فی سبیل اللہ ہے. سورہ آل عمران ہے، اس کی آیت نمبر 92 اور 134 ہے. سورہ نساء ہے 39 ہے اس کی آیت نمبر. سورہ انفال ہے اس کی آیت نمبر 3 اور 60 ہے. سورہ توبہ ہے 53 اور 54 آیات اسی کے بارے میں ہے. الروم ہے آیت نمبر 39 ہے. السجدہ آیت نمبر 16 ہے. الاحزاب آیت نمبر 35. سبا 39. فاطر 29 اور 30. اس طرح الشورى 38. محمد 38. الحدید آیت نمبر 7 10 11 18. المنافقون 10. التغابن 17. الطلاق 6 اور 7. المزمل آیت نمبر 2. ٹھیک ہے، تو یہ ساری آیات ان کے خرچ فی سبیل اللہ کے بارے میں. تھوڑا سا ترجمہ کر کے آپ کو ہلکا بتاتا ہوں کہ ترجمہ کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مثال طور پہ میں پڑھتا ہوں کہ یسألونک عن الانفال. کیسے آپ سیکھیں گے ترجمہ؟ جب یا لگ جائے تو میننگ وہ ہوگا. یسألونک اصل سوال سے بنا ہے، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں. عن الانفال، ان مینا سے، الانفال مال غنیمت، وہ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں. قل کہہ دو، یہ میں نے پیچھے بتا چکا ہوں. الانفال مال غنیمت للہ، اللہ میں نے لیا ہوتا ہے نا اللہ کے لیے، ورسول اور رسول کے لیے. فتق اللہ، فا میں نے ہوتا پس، اتق اللہ ڈرو اللہ سے. فتق اللہ اصلی اصولہ رکھو، ذات بینکم آپس میں. دیکھیں کیسے ترجمہ سمجھ جاتا جا رہا ساتھ ساتھ ترجمہ چھوٹے چھوٹے لفظ کا میننگ آ جائے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا، قرآن پاک پڑھنا آسان ہو جائے گا. واطیع اللہ، اور اطاعت کرو اللہ کی، ورسول اور اس کے رسول کی. ان میں نے اگر کن تم ہو، کن میں نے نہ ہونا، جیسے نا کن فیکن، ہم نے اللہ نے کہا ہو جا تو ہو گئی. کن تم ہو مومن. انما بے شک جو المؤمنون الذین، جو لوگ، جو وہ لوگ جو مومن ہے. اذا میں نے ہوتا جب، ذکر ذکر اللہ، ذکر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے. واجلت، یہ ڈرنے سے میننگ ہے، ڈر جاتے ہیں. قلوب ان کے دل، ہم میں نے ان کے. واذا اور جب، تولیت تلاوت سے بنا، تولیت تلاوت کی جاتی ہے علیہم ان پر. آیاتہ میں نے اللہ کی یعنی اس کی. زادتہم زیادہ ہو جاتا ہے ایمان. وعلا اور پر، ربہم اپنے رب پر. یتوکلون توکل سے بنا، وہ توکل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. مما ان میں سے، لہم ان کے لیے، ان دا میں نے پاس، کما میں نے جس طرح، ربو کا تیرا رب، بیتی کا تیرا گھر، بالحق کی حق کے ساتھ. چھوٹے چھوٹے الفاظ، چھوٹے چھوٹے یہ فکرے ہیں، آیات ہیں، ان کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیل آپ ایک دفعہ جان لیں. آپ کو اسلامیت پڑھنا، نمبر لینا، اس کو اچھے طریقے سے اٹیمپٹ کرنے، پیپر آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.